आप देख रहे हैं के डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद तबस्सुम। आज आपको आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे मारूफ साफ़ी सीनियर एंकर पर्सन ख्वाजा मतीन साहब। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हुए चलें कि कश्मीर कौंसल का 13वीं आइनी तरमीम के बाद किरदार जो था वो अमलन ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद कौंसल में तैनात डेपुटेशन पर जो मुलाजमीन हैं, इनको रियासती ख़जाने से तनख्वाहें क्यों अदा की जा रही हैं? क्या जो हमारे मौजूदा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवार उल हक साहब, वो रियासती बजट से कौंसल के मुलाजमीन की तनख्वाहें ख़त्म कर पाएंगे या नहीं? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता 4 सालों में आज़ाद कश्मीर के रियासती ख़जाने से कश्मीर कौंसल में तैनात डेपुटेशन पर जो मुलाजमीन हैं, उनको 2 अरब 90 करोड़ रुपया किसके कहने पर और क्यों अदा किया गया? बजट और आज़ाद कश्मीर की काबीना की तश्कील में असल रुकावट क्या है? कौन रुकावट बन रहा है? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? क्या काबीना की तश्कील नई बोतल में पुरानी शराब के मुतरादिफ है? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हम ख्याल ग्रुप को लेकर जिन्होंने 2 हुकूमतें नाकाम की, वो गुड गवर्नेंस आज़ाद कश्मीर में कर पाएंगे या नहीं? अवाम जानना चाहते हैं कि हुकूमत अभी तक असल पटरी पर क्यों नहीं चल पाई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब, जो आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें बताएं कि आज़ाद कश्मीर की इन जो मसाइल हैं, जिनकी निशानदेही हमने की है, कि इस पर हुकूमत क्या सोच रही है। जी ख्वाजा साहब, आप को हम कई डिजिटल में खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताइएगा कि कश्मीर कौंसल में 13वीं जो आइनी तरामीम की गई थी, उसके बाद कौंसल का जो किरदार है वो अमलन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो डेपुटेशन पर कौंसल में तैनात मुलाजमीन हैं, उनको आज़ाद कश्मीर के रियासती ख़जाने से तनख्वाहें क्यों दी जा रही हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, बहुत शुक्रिया सरदार जाहिद तबस्सुम साहब। बड़ा अहम नुक्ता उठाया है आपने कि जब 13वीं आइनी तरमीम के बाद कौंसल का जो डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वो बंद हो गया है, और फिर वहाँ पहले से जो मुलाजमीन मौजूद हैं वही बोझ हैं, तो डेपुटेशन पर आए जो मुलाजमीन हैं उनका तो कोई तुक ही नहीं बनता। यही वजह है कि अभी तक जो बजट मंजूर नहीं हो सका या पेश नहीं हो सका IJK में, कि वो मज़ीद पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो बड़ा पुराना मसला है। इस पे देखें, राजा फ़रूक हैदर ख़ान ने ये 13वीं तरमीम की, तो लेकिन उस वक्त ये तय हुआ था कि मरहलावार जो मुलाजमीन हैं इनको अपने शोबों में भेज दिया जाएगा और जो लोग हैं उनको फ़ारग कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ मुलाजमीन कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और असासे भी देने थे कश्मीर कौंसल ने IJK हुकूमत को, वो भी नहीं दे पा रहे। तो अभी मज़ीद 60 करोड़ रुपये तनख्वाहों की मद में मांगे जा रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जो तनख्वाहें हैं, हम IJK के लोगों का ये टैक्सों का पैसा है, तो हम नहीं देंगे। जी ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो आइंदा चंद दिनों में आज़ाद कश्मीर का बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या आज़ाद हुकूमत कश्मीर कौंसल के मुलाजमीन का जो बजट है वो ख़त्म कर पाएगी या नहीं? जी सरदार जाहिद तबस्सुम साहब, ये कहना तो अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है कि चौधरी अनवार उल हक बड़े बासूल और आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले आदमी हैं। उनका माटो है कि जो हुकूमतें हैं वो रवायात पर नहीं, आइन और कानून के तहत चलती हैं। यही वजह है
کہ وہ اس پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری قوتیں آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اور بھی ہیں، ان کی کاوش ہے کہ یہ کونسل کے جو ہے معاملہ اسی طرح چلتے رہیں اور وہ جو کھانچے لگے ہوئے ہیں ان کے وہ بھی برقرار ہیں، لیکن ابھی تک تو واضح طور پر وزیر اعظم اس پر سٹینڈ لیا ہوا ہے، اتحادی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جی خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ اور کابینہ کی تشکیل میں رکاوٹ کی اصل کہانی کیا ہے؟ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو بجٹ میں تاخیر ہو رہی ہے اور کابینہ کی تشکیل جو نہیں ہو پا رہی ہے وزیر اعظم سے، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کابینہ کی تشکیل میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایز اٹ از، اور یہ کچھ ترتیب بنائی گئی تھی معاملات کی، پہلے بجٹ پیش ہوگا اس کے بعد کابینہ تشکیل پا جائے گی، وہ تو فارمولہ بنا ہوا ہے بالکل۔ تو لیکن ابھی تک بجٹ میں یہی رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ ایک تو جو پریویس بجٹ ہے جو سردار تنویر الیاس خان 2 ارب روپے جو اضافی اخراجات کر گئے تھے اور جن کا یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں، کدھر گئے ہیں، ان کی کوئی رسیدیں بھی نہیں مل رہی، تو وہ پرائم منسٹر اس بجٹ کو بھی وہ منظوری نہیں دے پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی جتنے بھی محکمے ہیں جنہوں نے اضافی بجٹ خرچ کیا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہو یا کوئی اور محکمہ ہو، تو اس کی جوازیت تو فراہم کرے نا، لیکن ابھی تک جوازیت ہی نہیں مل پا رہی۔ تو جوازیت ہوگی تو پھر آگے معاملہ چلیں گے نا۔ تو وہ تو منظور کا ابھی تک تو وزیر اعظم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ میں نہیں اس بجٹ کو منظور کرتا جب تک اس کی جوازیت سامنے نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ کونسل کا معاملہ، جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے پہلے بھی، کہ یہ کونسل کے جب کونسل ختم ہی ہو گئی ہے، اب اس کا ایڈوائزری رول رہ گیا ہے، تو ان کو تنخواہیں کس مد میں دی جائیں، اس پر بھی وزیر اعظم کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم ان کو پیسے کیوں دیں بھائی۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں چیزیں ہیں، جو پریویس بجٹ ہے اور یہ کونسل کی جو 60 کروڑ روپے مانگے جا رہے ہیں آئندہ سال کے لیے، تو یہی سب سے بڑی ابھی تک رکاوٹ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو کون بلیک میل کر رہا ہے؟ جی سردار زید تبسم صاحب، کون کر سکتا ہے وزیر اعظم کو بلیک میل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چودھری انوار الحق صاحب کو کوئی بلیک میل کر سکے۔ وہ نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں، ان کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو بلیک میل کر سکے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کی خام خیالیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں کہ وہ وزیر اعظم کو اپنی مرضی سے چلا سکیں گے، ایسا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ جب ان پر کوئی ایسا وقت آیا تو جتنا میں جانتا ہوں چودھری انوار الحق صاحب کو، وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں گے، لیکن اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کیا کابینہ کی تشکیل نئی بوتل میں پرانی شراب ڈال کر وزیر اعظم اپنی حکومت کی کارکردگی کو عوام کے سامنے لے کر آ سکیں گے؟ کابینہ تو انہی لوگوں پر بننی ہے جو منتخب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے ہی وزیر بننا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو منسٹر نہیں بننا نا۔ جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جو اب جیت کر آئے ہیں، جو پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں، وہی دوبارہ بنیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو سابق وزراء اعظم اور چودھری انوار الحق کی جو وزارت عظمیٰ ہے، اس میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو فوڈ کا جو معاملہ سال سے چلتا آ رہا تھا، اس میں جو خوراک میں جو گھپلے کیے جاتے تھے، جو آٹا سکینڈل ہے، جو گندم سکینڈل ہے، یہ ہم ہمیشہ خبریں لگاتے رہے ہیں، سال سے لگا رہے ہیں، ابھی بھی لگا رہے ہیں۔ تو کسی نے ہاتھ ڈالا ہے؟ یہ چودھری انوار الحق کی ہیں جنہوں نے ایک سیکٹری فوڈ کو معطل کیا ہے۔ یہ 35 سالوں بعد پہلا واقعہ ہے کسی سیکٹری کو معطل کیا گیا ہے۔ تو گڈ گورننس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اس سے۔ ابھی جو سگریٹ مافیا پر ہاتھ ڈالا ہے وزیر اعظم نے، تو ان کی چیخیں تو آسمان سے بلند ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کے کون سے سفارشی ہیں، کتنی بڑی قوتیں ہیں ان کے پیچھے، سگریٹ مافیا کے پیچھے، جس کا سردار تنویر الیاس خان بھی ذکر کرتے رہے ہیں۔ اب ان پہ ہاتھ کس نے ڈالا ہے؟ تو یہ جو سردار تنویر الیاس خان ہیں، یہ تو کہتے تو رہے ہیں کہ یہ سگریٹ مافیا ہے، فلاں کے پیچھے بھی ہے، فلاں کے، لیکن آج پکڑا نہیں گیا ان کے دور میں کوئی۔ اب پکڑے گئے ہیں نا، اب فیکٹری بھی برآمد ہو گئی ہے، اب جناب سگریٹ بھی برآمد ہو گئے ہیں، اب مشینری بھی قبضہ میں لے لی گئی ہے۔ تو آپ پھرتیاں دیکھ رہے ہیں ان لینڈ ریونیو کی، وہ 7 جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو بکرا بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ چودھری انوار الحق صاحب جب تک اس مافیا کا کلا کما نہیں کر لیتے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وجہ ایک ہی ہے، صرف ان کو مینیج نہیں کیا جا سکتا، ان کو خریدا نہیں جا سکتا، یہی ایک وجہ ہے۔ تو جب وہ خریدے نہیں جا سکتے تو پھر ان مافیا کو بوریا بستر لپیٹنا ہوگا۔
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اب جتنے بھی مافیاز ہیں ریاست میں ان کو یہ خبر ہو گئی ہے. کچھ لوگوں کی تو اطلاعات آ رہی ہے یہاں سے پراپرٹیز بیچ کر باہر نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وہ زیرو ٹالرنس ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. باقی رہ گی بات جو وزیر ہے وہ اپنے اپنے محکموں کے لیے جواب دہ ہیں. جب ہم میڈیا کا کام ہے وزیر اعظم آفس کو بھی دیکھے, وزراء کے آفسز کو بھی دیکھے, تو ہم تو ادھر ہی ہیں. جب ہم کسی کی غلطی کوتاہی دیکھیں گے تو ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, ہم نشاندہی کرتے رہیں گے, یہی ہمارا فریضہ ہے. بہت شکریہ خواجہ متین صاحب, ہمارے ساتھ کئی ڈیجیٹل میں موجود تھے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھے وہ جو ایشو جو اس وقت آزاد کشمیر کے عام جو عوام ہیں, جو ریاستی لوگ ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت 2 ماہ سے چودھری انوار الحق کی قیادت میں جو حکومت قائم ہے, 2 رکنی جو کابینہ آج تک بنی ہوئی ہے, 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, کیا حکومت اور اتحادی جماعتوں کے درمیان یا حکومت اور عام خیال لوگوں کے درمیان کوئی اختلافات ہیں؟ کیونکہ ہماری جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جو عام خیال گروپ ہیں وہ ماضی کی دوبارہ وزارتیں مانگ رہے ہیں, کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش کرنے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے. اب وہ کیا وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ وزارتیں ملیں گی؟ کیا ماضی میں جو وزراء نے اپنے اپنے محکموں میں جو کرپشن کی ہے, جو ناجائز اور جو میرٹ سے ہٹ کے جو تقرریاں کی ہیں, اس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کوئی ایکشن لے سکیں گے؟ گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے محکمہ خوراک کے افسران کے خلاف کارروائی کی تھی, جو اعلان کیا تھا, جو سیکٹری خوراک کو معطل کیا تھا, کیا اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے؟ کیا ان کو سزا مل پائے گی یا نہیں؟ یہ بہت سے سوال ہیں جو عوام جاننا چاہتے ہیں. آج کا پروگرام اتنا ہی. کئی ڈیجیٹل سے زائد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.